अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। तो मैं लेकर आ चुकी हूँ एपिसोड 79 ऑफ जानान। तो आज के एपिसोड भी लॉन्ग है, बहुत ही ज़बरदस्त है। मैंने तो सोचा था जिरगे वाली इसमें ऐड हो जाएगी, लेकिन ये सिर्फ हेयरिंग वाली स्पेशल है। जिरगे वाली इंशाल्लाह मंडे को आएगी। तो बहुत ही खूबसूरत एपिसोड है, दिल की धड़कनें संभाल लीजिए। बहुत ही बहुत ही बहुत ही प्यारी है। तो ये तो आपको पढ़कर पता चलेगा कि आपका इंतज़ार जो है वो हुआ है, उसका फल मिला है या नहीं। तो बिना टाइम ज़ाया किए मैं आपको लेकर चलती हूँ एपिसोड 79 की तरफ, नावल जानान बाय असमरवा मिर्ज़ा। लेट्स स्टार्ट। अब ठीक है आप? उसके सामने होकर तवज्जो से उसके चेहरे और आंखों का देखने के संग हाल दरियाफ्त करते बोली, जिस पर जासिम ने बस मुबहिम सा मुस्कुराते सर हिलाया। असूलन तो मुझे पूछना चाहिए था कि तुम ठीक हो या नहीं। खैर, सारे फर्ज तुम निभाती हो तो ये भी सही। वो उसके जबरन मुस्कुराने को भाम जाती मुस्कुराई और जासिम का हाथ पकड़कर मैट्रेस की तरफ बढ़ी। मैं भी ठीक हूँ। आपके ठीक होने से मेरी पूरी दुनिया अच्छी है। वो उसे पकड़कर मैट्रेस के किनारे बिठाती खुद भी उसके साथ ही जासिम की बाजू से लगकर बैठी, इश्तियाक से उसके उदास तासुरात को टटोलने लगी। मेडिसिन लो और सोने लेटो। बहुत एडवेंचर हो गए आज के लिए। या बातें करने का मूड है? खुद पर जमी वो ग्लेशियस आंखें नींद से बिल्कुल हाली थी। तभी जासिम ने उसे सुलाने का हर बात सोचा, क्योंकि अभी वो अच्छे मूड में नहीं था। मेडिसिन दे दे मुझे, आपके हाथ से खाऊंगी। वो उसकी बाजू आज़ाद करती जासिम की तरफ देखते बोली। जासिम ने उसे एक नज़र देखा, फिर उठकर साइड टेबल पर रखे कुछ विटामिन और कैल्शियम सप्लीमेंट्स निकाले और ग्लास बोतल से उसकी ग्लास कैप में पानी भरा और यशमा के सर पर आ रुका। तुम्हें इसके बाद सोना है, ओके यशमा? कल का दिन बहुत थका देने वाला है, तो प्रॉपर नींद लो। वो उसकी संजीदा निगाहों से कतरा रहा था। यशमा जाने कहाँ खोई हुई थी कि जासिम ने टैबलेट खुद उसके मुंह के पास लाते उसके होंठों के बीच दबाई। तो यशमा ने नजरें जासिम से हटाकर बोतल का कैप, जो ग्लास जैसा था, फौरन से थाम कर पानी का घूंट बढ़ते वो टैबलेट निकली। दूसरी यशमा ने खुद ही उसकी चौड़ी हथेली से उठाकर 2-3 घूंट भरे और ग्लास वापस जासिम को पकड़ाए वो वहीं से पैर ऊपर करती, सिरक कर तकियों की तरफ होकर टेक लगाए बैठी और ब्लैंकेट खुद पर करते कनखियों से जासिम को देखने लगी, जिसने वो खाली ग्लास पानी की बोतल पर झुकते वापस लगाकर घुमाते बंद किया और सीधा होते यशमा की तरफ निगाहें सरकी तो फौरन दूसरी तरफ से रखकर जासिम के लिए जगह बना गई, लेकिन नजरें ना मिला सकी। जासिम ने जासिम ने एक नज़र यशमा की इस जगह पर डाली जहां वो पहले बैठी थी, मगर उसके लिए जगह बनाए सिलवटें सी छोड़कर जासिम को हफीफ अंदाज में मुस्कुराहट दे गई। मैं 20 मिनट तक ज्वाइन करता हूँ तुम्हें। गुड नाइट। वो घुटने को नर्म गद्दे पर टिकाकर यशमा की जानिब झुका और उसके माथे पर अपने होंठों को रखते सिरगोशी में इतला दी, मगर इससे पहले यशमा कुछ पूछती वो घुटना उठाता हुआ वहां से पलटकर वॉशरूम की तरफ बढ़ चुका था। यशमा ने तकिए नीम दराज करते सोने की पोजीशन में लेटने के बावजूद वॉशरूम के बंद दरवाजे को देखा। लगभग 5 मिनट तक वो बाहर निकला तो टॉवल से अपना चेहरा और फिर बाजू ड्राई कर रहा था। यशमा ने आंखें बंद कर ली ताकि वो पुरसुकून होकर नमाज अदा कर सके। सो भी गई नशई। वो टॉवल को हैंग करता ऐसे सोया देखे मुस्कुराकर शर्ट की फोल्ड आस्तीनों को वापस खोलकर बड़बड़ाता हुआ कबर्ड की रैक पर रखा जाए नमाज उठाए रूम के कॉर्नर की तरफ चला गया, जहां जाए नमाज बिछाने के लिए काफी जगह थी। यशमा ने फौरी आंखें खोली और जरा तकिए उठाकर वो करवट बदलती जासिम को देखती रही। उसको नमाज पढ़ता देखकर सुकून जैसे यशमा को मिल रहा था। वो पहले ही नमाज अदा कर चुकी थी, लेकिन जासिम नहीं पढ़ सका था और बिना इशा अदा किए वो कभी नहीं सोया था। 10-20 मिनट तक वो इसे देखती रही। कभी मुस्कुराई, कभी उसकी मोहब्बत के दर्जे बुलंद होने लगे, कभी वो अपनी किस्मत पर खुशी से नमदीदा हो गई। जासिम ने नमाज खत्म करते दुआ की और उठ खड़ा होते अपने पैर जाए नमाज से हटाते उसको झुककर उठाते वैसे ही तहें लगाकर कबर्ड की रैक में रखा जिसे वो रखा हुआ था। जासिम ने पलटते ही नजर करवट करके जागती
اور اسے دیکھتی بیوی پر گئی تو وہ خوشگوار حیرت میں لپٹا اس تک چلایا۔ مجھے لگا تم سو گئی، کیا اس لائٹ کی وجہ سے آنکھ کھل گئی؟ بند کر دیتا ہوں۔ جاسم نے کمرے کی کچھ حد تک روشنی بجھا دی۔ مین اب بس کمرے کے وسط میں دبکتا فانوس ہی تھا اور کچھ چھوٹی زیرو سائز ٹیوبز، لیکن ان کی روشنی نہایت ملگچی سی تھی۔ نیند کا اثر ہو رہا ہے، پر آج بہت سوئی تھی نا، تبھی آنکھیں بند ہونے میں وقت لگے گا۔ وہ سیدھی ہو کر لیٹی تو جاسم بھی نہ صرف اپنی ریسٹ واچ کے ساتھ پڑے فون پر فجر کا الارم لگاتے بیٹھا، بلکہ تکیہ درست کیے یشما کے برابر ہی لیٹ گیا۔ یشما کے سر اٹھاتے ہی جاسم نے اپنی بازو اس کے سر تلے سرکائی اور اسے خود سے لگاتے دیکھا، جو اب مکمل پرسکون نظر آ رہی تھی۔ سمجھ گیا، اب آنکھیں بند کرو، نیند آ جائے گی۔ وہ اس کی نیند کی خمار میں ڈوبی من پسند آنکھوں کے آگے بہک نہ جائے، تبھی چاہتا تھا وہ انہیں موند لے، اور یشما نے یہی کیا، پر وہ بند آنکھوں سے مسکرا کر دگنا قہر مچا گئی۔ کہاں سے دیکھوں اسے کہ کم مرغوب لگے یہ؟ سو یہ رہی ہے، نشہ مجھے چڑھتا محسوس ہو رہا ہے۔ ایسی بیوی بھی امتحان ہوتی ہے آدمی کا۔ وہ اس کی ہفت بری سوچ جیسے پڑ گئی، تبھی تو دوبارہ آنکھیں کھول کر جاسم کو دیکھنے لگی۔ کیا ہوا، موڈ ابھی بھی خراب ہے؟ کچھ ہے جو کہنا چاہتے ہیں؟ کوئی بات تنگ کر رہی ہے آپ کو؟ وہ اپنی نیند جھٹک کر اس کے سینے پر سر ٹکائے سے دیکھتے سچ میں فکر دکھاتے بولی، پر جاسم بس نفی میں سر ہلا گیا۔ نہیں، کچھ نہیں کہنا مجھے، تم سو جاؤ بی بی، مجھے جانے دیتی تو بہتر تھا، مجھے لگتا ہے سو نہیں پاؤں گا۔ اس کی گال سے انگلیوں کی پورے مس کرتا اس کی فکر و پریشانی دیکھتے ہی سرگوشی کی مانند بولا تو وہ نہ صرف بے چین ہوئی بلکہ اٹھ کر ذرا اس پر جھکتے انداز میں بیٹھی۔ کیا مطلب، میری وجہ سے بے آرام ہو رہے ہیں آپ؟ میں کاؤچ پر چلی جاتی ہوں، آپ آرام سے سو جائیں، مجھے آپ کو بے آرام نہیں دیکھنا ذرا بھی، جانے دے مجھے۔ وہ خود سے ہی سارے فیصلے کرتی اٹھ کر سنبھل کر بیٹھی تو جاسم نے اسے روکنے کو پکڑا، لیکن وہ اس پر ڈھس ہی گئی۔ دونوں ہاتھ جاسم کے سینے رکھتے وہ اس کے چہرے پر جھک گئی۔ تمہارے کاؤچ پر جانے سے یہ بے آرامی کم نہیں ہوگی۔ جب سرد موڈ میں ہوتا ہوں تو اکثر اکیلا رہنا پسند کرتا ہوں۔ وہ اس کے بکھرے بال دونوں ہاتھوں سے قابو کرتا بولا، کیونکہ وہ بے تکلف سے کہیں بھی بکھر جاتے تھے۔ اب آپ کے موڈ کی یہ سردی کیسے دور کروں میں بیچاری؟ وہ سنبھل کر اس پر سے ہٹتی اپنے تکیے پر جا گری اور اپنے بال بھی پکڑ کر دوسری طرف تکیے پر پھیلائے۔ جاسم نے مسکرا کر کروٹ بدلتے سر کے نیچے ہاتھ کا تکیہ سا بنائے ٹیک دیتے نڈھال محترمہ کو دیکھا۔ ہو جائے گی، تم واقعی ناراض نہیں ہو؟ وہ ہنوز اپنا ایک ہاتھ سر تلے کوہنی کے سہارے سے ٹکائے دوسرے ہاتھ سے یشما کی گردن کے گرد لپٹی بالوں کی لٹ سے کھیلتے اس کی آنکھوں کی جانب دیکھتے بولا تو یشما نے کنکھیوں سے جاسم کو دیکھتے سر ترچھا کیا، پھر گردن اس کی جانب پھیری۔ نہیں ہوں، کیا لکھ کر دوں جاسم؟ اس کی ٹھوڑی پر موجود فیشل ہیئرز کو انگلیوں کی پوروں سے چھوتی یقین دلانے کا آپشن دیے مسکائی تو جاسم نے اس کے مسکراتے تیور دیکھتے اپنے کان سرخ نہ ہو اس لیے اسمائل لبوں میں دبائی۔ یقین آ گیا، تم نے شاور کے ساتھ سکن بھی کلیئر اور نیٹ کی ہے، کیونکہ تمہاری آئی بروز صبح شیپ سے باہر تھی، مونچھیں بھی تھی۔ بس کتنی توجہ اور ہاتھ سے یشما کی اپر لپس کی جگہ پر انگلیاں پھیرنے کے ساتھ کہ سوال پر ہنسی کہ آدمی کتنی توجہ سے سب نوٹ کر رہا ہے۔ ہاں تو 2 ہفتے میں قید تھی، کوما میں تھی، سیلون تھوڑا گئی تھی، جو باربی ڈال بن کر ملتی آپ کو واپس۔ وہ بھی ذرا تیکھی نظروں سے جواباً اس سے گھوری بھی اور جاسم کا ہاتھ بھی مٹھی میں لیا، پر وہ اپنا ہاتھ چھڑوا کر مسلسل اس کے چہرے کو چھونے پر بضد تھا۔ کبھی اس کی رخسار دباتا، کبھی ناک، کبھی ٹھوڑی کی گرد مٹھی گھماتا اور کبھی یشما کے ہونٹوں کو پکڑ کر کھیلتا۔ یشما نے اس کے ہاتھ پر زور سے ہاتھ مارا کہ باز آئے، پر وہ ابھی ہی تو انجوائے کر رہا تھا۔ ابھی تو باربی ڈال ہی لگ رہی ہو، میرا ہاتھ تمہاری سکن پر ٹھہر نہیں رہا، اتنی ملائم ہے کہ سلپ ہو رہا ہے اور مجھے اچھا لگ رہا ہے۔ میری بیوی سچ میں بہت صاف ستھری ہے۔ اس کمپلیمنٹ پر یشما کی گالوں پر حیا کی سرخی چھلکی جو فطری تھی۔ وہ اتنے فاصلے کے باوجود یشما کی دل کی دھڑکنیں تیز کر رہا تھا۔ اب بس کریں، آپ کی تعریف آؤٹ آف کنٹرول ہو رہی ہے، سو جائے نا، ہاتھ تھک جائے گا آپ کا اپنے اتنے بھاری سر کا وزن سہتے سہتے۔ وہ اس کی سر تلے کھڑی کوہنی کو پکڑ کر کھینچے سے واپس تکیے پر گراتی
خود بھی واپس جاسم کی بازو پر سر رکھے اس کی جانب رخ کیے مسکرائی تو اسے جاسم کی مسکراہٹ انعام کی طرح لگی۔ مجھے تمہارے پاس بہت سکون ملتا ہے، تم میرا سکون ہو یشما، یہ سکون میں کبھی کھونا نہیں چاہتا۔ میں تمہارے ساتھ بالکل بچہ بن جاتا ہوں، میرے سارے رنگ سامنے کھل کر آتے ہیں۔ تمہارے ساتھ 2 پل مسکرانا میری ساری تھکاوٹ، مزاج کی چڑ اور موڈ کی سرد مہری بہا لے جاتا ہے۔ ہے سن رہی ہو؟ اس کی دھڑکنیں سن رہی تھی۔ جب وہ پکارا تو یشما نے فوری سر ہلاتے چہرہ اوپر اٹھا کر محبت بری نظروں سے جاسم کو دیکھ کر اقرار کیا۔ سن رہی ہوں سویٹی۔ وہ جو پرہمار سا تھا یشما کی شرارت سے پکارنے پر ہنسا اور یشما کی آنکھیں بھی بغور دیکھی ان میں جاسم کی زندگی بسی ہوئی تھی۔ تمہارا یہ سویٹی مس کر رہا تھا تمہیں۔ وہ بھی خوشی سے مسکرایا کہ ان لمحوں کا اختتام وہ کبھی نہ چاہتا تھا۔ میرے جذبات کا مقابلہ کرنے کی کبھی کوشش مت کیجیے گا جاسم۔ آپ کو مجھ سے محبت نہ بھی ہوئی تو میں کبھی گلہ نہیں کروں گی۔ خود کو مجبور نہیں کرنا کہ آپ کو اس لڑکی سے بھی محبت کر کے رہنی ہے۔ یہ زبردستی کے جذبات نہیں، جب آپ مجھے پورا جان لیں گے پھر آپ کو کسی جبر کی ضرورت نہیں ہوگی۔ میں چاہتی ہوں آپ کبھی خود کے ساتھ زور زبردستی نہ کریں، ہم ایسے بھی بہت خوبصورت ہیں، ہے نا؟ اس کے الفاظ کی ملائمت اور گرم جوشی جاسم کو اپنے وجود سے لپٹتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ اسے دونوں بازوؤں کے حصار میں لیے اپنے مزید قریب سرکا لایا تو دونوں ایک دوسرے کی جانب کروٹ کی ایک دوسرے کی آنکھوں میں گم حسین لگے۔ بہت یشما، تمہیں یوں دیکھ کر ہی خمار طاری ہو جاتا ہے مجھ پر۔ محبت ہو گئی تو میں نہ جانے کیا بلا بن جاؤں، پہلے ہی معافی مانگ رہا ہوں۔ اس کی جبیں چومتا جسے اپنے جذبات کی ابھی سے سچائی کے سنگ بول اٹھا، اور وہ لڑکی سراپا محبت و پیار تھی، اس کے ایسے سنگین خیال پر بھی اس میں قبولیت کی قوت موجود تھی۔ پہلے ہی معاف کر رہی ہوں، محبت کر کے آپ اور ہینڈسم ہو جائیں گی، جانتی ہوں۔ اس کی اتنے اندھے یقین پر آدھے چہرے کے سنگ مسکرایا اور ابھی یشما کو غلط فہمی میں ہی جینے دیا۔ ہینڈسم سیریسلی؟ اس کی آنکھوں کو مانی ہیزی سے دیکھتا مسکرایا تو یشما کی پلکیں سی لرزی۔ نہ جانے وہ کیا کہنا چاہتا تھا، پر جیسے اس کی اس خطرناک ہنسی نے یشما کو چہرہ اس کے سینے میں چھپا لینے پر مجبور کر دیا۔ سو جائیں جاسم، شب بخیر۔ وہ اب بس سکون سے سونا چاہتی تھی۔ یہ بتاؤ میری بات سمجھی ہو؟ وہ بھی گہرا سانس لیتے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی طرح بولا۔ نہیں سمجھی، کل سمجھا دیجیے گا۔ گڈ نائٹ سویٹی، بہت نیند آ رہی ہے مجھے۔ سو وہ اتنی سلیپی تھی نہیں جتنی بن رہی تھی۔ اور جاسم اس کے یہ دل برانہ فرار اچھے سے سمجھ اور بھانپ رہا تھا۔ تبھی محترم کے کان سرخ سے ہو چکے تھے، جس کا مطلب تھا وہ آدمی بھی بلش کر اٹھا تھا کہ رات خوبصورت تھی، کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے کے بہت پاس تھے۔ ایک نئی صبح روح زمین پر اتر چکی تھی۔ احران نے فجر ادا کر لی تھی اور وہ جلدی میں جاگ گیا تھا۔ تب ایما کو کچھ دیر مزید سونے دیا تاکہ وہ تھوڑا اور آرام کرے۔ فجر کو ویسے بھی ابھی بہت وقت تھا۔ احران نے آج کے لیے ایک گائنی سے اپوائنٹمنٹ لے لی تھی تاکہ وہ اور ایما آج ڈاکٹر کے ضرور ہو آئیں۔ وہ کاؤچ پر بیٹھا بھی ڈاکٹر کی کال ہی بند کر رہا تھا جب ایما کے کراہنے پر احران فوراً سے پہلے اٹھا اور جا کر ایما کی طرف بڑھا۔ ٹھیک ہے آپ ایما؟ اس کے پاس بیٹھا ہی جب ایما اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے درد سے کراہتی اٹھ بیٹھی۔ سٹمک پین کر رہا ہے بہت سا امیر، یہ درد بہت سخت ہے، کچھ کرو پلیز۔ وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ دبا رہی تھی جب احران نے اس کا وہی ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے چوما اور ایما روتی ہوئی اس کے بازو میں جا بسی۔ کچھ الٹا سیدھا بھی نہیں کھایا تو کیوں ہو رہا ہے؟ ڈاکٹر کے چلے میری جان، ہمت ہے یا میں گھر بلوا لوں؟ اس کے درد کرتے وجود کو لے کر خود بھی پریشان ہو گیا تھا، مگر وہ رونا روکے گہرے سانس لیتی ذرا احران کے سامنے ہوئی۔ اس کا چہرہ تکلیف سے رن سا گیا تھا۔ تم مجھے منٹ ٹی بنا دو، مجھے پہلے بھی کبھی ہوتا تھا تو اسی سے آرام ملتا تھا، جاؤ نا پلیز۔ وہ اس کی تجویز سنے مسکرایا کیونکہ جان چکا تھا یہ درد اسپیشل ہے، اب منٹ ٹی اثر نہ کرے گی۔ ٹھیک ہے، میں بنا کر لاتا ہوں، اگر آرام نہ آیا تو پھر میں ڈاکٹر کو بلواتا ہوں۔ لیٹ جائیں میری جان، لیٹیں۔ وہ اسے آرام سے لیٹاتے جھک کر اس کا ماتھا چومتے بولا، پر ایما سے سیدھا لیٹا بھی نہ گیا اور کروٹ بدل کر سمٹ کر لیٹ گئی۔ احران اٹھا اور کمرے سے نکل کر کچن کی طرف بڑھا۔
جاسم تو مسجد نکل گیا تھا، لیکن یشما نماز ادا کرنے کے بعد یمانے کے کمرے میں آئی تھی۔ گل اور وہ ان کے ساتھ آ کر اب بیبیز بنی لیٹی تھیں، تبھی یشما کے فون پر میسج آیا۔ اس نے کل ہی لالا کو بھی اپنا نیا نمبر دیا تھا۔ ایما کو سٹمک پین ہو رہا ہے شدید، کہہ رہی ہے منٹ ٹی بنا کر دوں؟ مجھے بتاؤ کیا ریسپی ہے اس کی میری گڑیا، اگر تم جاگ رہی ہو تو مجھے بتاؤ کیا کیا ایڈ کروں اس ٹی میں۔ یشما میں نہیں چاہتا کچھ الٹا سیدھا ڈال دو۔ لالا کا میسج پڑھے یشما مسکرائی اور جواب میں اس نے منٹ ٹی میں ڈالے جاتے اجزاء لکھ کر لالا کو بھیجے۔ لالا 5 سے 6 پتے پودینے کے پانی میں ڈال کر 5 منٹ ابالیں، پھر اتار لیں، شہد ملا لیں تاکہ وہ آرام سے پی سکے، لیکن یہ ٹی بس ایک بار دیں۔ اگر اسے آرام نہ آئے اس سے تو ڈاکٹر کو دکھائیں۔ میری ہیلپ چاہیے تو میں آ جاؤں؟ وہ یشما کا میسج ملنے تک کچن میں آ چکا تھا۔ یشما کی آفر پر پیار سایا، پر اتنی صبح سے بلا کر بے آرام کرنا نہیں چاہتا تھا، اور ٹھنڈ بھی اس وقت اتنی تھی کہ بستر سے نکالنے والے پر یہ ظلم ہوتا۔ تم یہی تو ہو میرے پاس میرا بچہ، ابھی بستر میں گھسی رہو، خبردار ٹارزن بنی۔ آج بہت ٹھنڈ ہے، میں اسے بنا کر دیتا ہوں، اگر آرام نہیں آیا تو ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں، میں تمہیں بتاتا ہوں پھر۔ احران نے اسے میسج لکھ کر بھیجا تو وہ ملتے ہی مسکرائی اور ایما کے لیے دعا بھی کی۔ احران نے منٹ ٹی بنا کر کپ میں ڈالی اور شہد کی بوتل اٹھا کر واپس کمرے میں آیا، تب تک ایما ویسے ہی دوہری ہو کر لیٹی پیٹ دبا رہی تھی۔ سٹمک مت دبائیں ایما، یوں درد بڑھتا ہے۔ اٹھیں شاباش، میں منٹ ٹی لایا ہوں، اسے پی لیں، کتنا شہد ایڈ کروں؟ وہ دروازہ بند کرتا اس کی طرف آیا اور کپ کو سائڈ میز پر رکھے، شہد کی بوتل بھی ساتھ ہی رکھے، پہلے ایما کو سہارا دے کر اٹھنے میں مدد کی۔ ایما کا چہرہ درد سے زرد دیکھے احران کی بھی وہی پریشانی سے حالت تھی۔ ایک سپون ڈال دو، یہ ٹی ایسے کڑوی لگے گی، وہ کراہتے بولی تو احران نے چھوٹی سی چمچ بھر کر شہد اس کی منٹ ٹی کے کپ میں ڈال کر چمچ ہلائی۔ میرے دل کی جان، میں آپ کی تکلیف کیسے سہوں، میرا نازک سا پھول ہیں آپ۔ احران نے سپون وہیں کپ کے ساتھ رکھتے فکر و محبت سے ایما کو دیکھا تو وہ پیار بھی محسوس نہ کر سکی۔ اگر یہ پریگننسی سائن ہے تو بہت سخت شروعات ہے امیر، میں کیسے سہوں گی؟ امیر مجھے بچا لو۔ وہ ابھی سے خوفزدہ ہو گئی تھی، آگے تو اس کی جان ہی لبوں تک لے آتا یہ فیض۔ احران نے اس کا چہرہ اپنے مضبوط گرم ہاتھوں میں بھرا جو بالکل مرجھا سا چکا تھا، اوپر سے جیسے وہ بات بات پر روئے جا رہی تھی، وہ الگ دل بھاری کرنے سا تھا۔ اگر ایسا ہے تو میں نے ہی تو آپ کو اس سب میں مبتلا کیا ہوگا، میں کیسے بچاؤں گا؟ کیوں ہوئی آپ مجھے اتنی پیاری اور میسر؟ اس کے مرجھائے اور سوالیہ چہرے کو دیکھتے احران کا سوال اس کی تھوڑی انرجی بڑھانے کا موجب بنا۔ وہ کچھ لمحے بس اسے ہی دیکھتی رہی۔ دل چاہا کہہ دے تم نے محبت پر مجبور ہی بڑا کر دیا تھا، پر ابھی درد اور احساسات گڑمٹ تھے تو وہ کہہ نہ سکی۔ اف، پیاری ہونا بھی جرم ہو گیا کیا؟ لاؤ مجھے منٹی کا کپ اٹھا کر دو، ابھی مجھے کوئی پیار نہ لینے کی ہوش ہے نہ دینے کی۔ اس کی جھنجھلاہٹ پر شریر مسکرایا اور فوراً سے کپ اٹھا کر احتیاط کے ساتھ ایما کو تھمایا تاکہ اسے گرم نہ لگے۔ پئیں، اللہ شفا دے آپ کو۔ اس کے ہاتھ سے آرام سے کپ پکڑ کر جلدی کے چکر میں کچھ زیادہ ہی تیزی کے سنگ سپ بھر بیٹھی، مگر زبان ذرا جل جانے پر فوراً سے کپ واپس احران کے ہاتھوں میں تھمایا۔ یہ تو احران نے پہلے ہی ایک ہاتھ سے اس کا کپ پکڑ رکھا تھا، ورنہ چھلک کر ٹی ایما کے ہاتھ پر گر جاتی۔ احران نے فوراً کپ سائڈ پر رکھا۔ ایما کے ہونٹوں پر ناگواری اور تکلیف کا تاثر دیکھتے احران کو اس کی فکر شدید بڑھی، کیونکہ ایما کی آنکھوں میں نمی سے چھلک آئی تھی۔ زبان جل گئی میری دنیا کی؟ احران نے اس کی مزید قریب ہو کر بیٹھے محبت اور لاڈ سے پوچھا تو ایما نے ہلکا سا سر ہلایا، آنکھوں میں نمی اور چہرے پر ہلکی سی شکن بدستور قائم تھی۔ زیادہ نہیں جلی پر درد ہوا امیر۔ وہ روحانسی ہوئی تو احران نے اسے اپنے سینے لپٹا کر پہلے اس کے یہ دبے دبے آنسوؤں کو اس کی آنکھوں میں واپس دھکیلا۔ تو آرام سے پینی تھی نا، کوئی بات نہیں، میں دیکھتا ہوں۔ وہ نرمی سے اس کے بکھرے بال سمیٹے پچکارتا ہوا بولا اور سامنے رکھی شہد کی بوتل کی طرف ہاتھ بڑھا کر اٹھائی۔ اس کا ڈھکن کھول کر احران نے اپنی چھوٹی انگلی ہلکے سے بوتل میں ڈبوئی۔ انگلی کے سرے پر چمکتا سا شہد کا قطرہ جیسے سونا بن گیا ہو۔ ایما اس کے سمل کو دیکھتی دم سادے ہوئے تھی۔ بس تھوڑا سا زبان پر لگا کر رکھیں، آرام مل جائے گا۔ اس نے دھیرے سے ایما کی تھوڑی اپنی ہتھیلی گد جکڑتے اوپر اٹھائی۔ یہ آپ کے امیر کا اسپیشل علاج ہے، فری آف کاسٹ، تھوڑا رومانٹک بھی ہے۔ ایما نے ناسمجھی میں اس کی ہری ہری آنکھوں کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا اٹھا۔
کہ وہ پیاری پیاری آنکھیں حیران تو اور ہی حسین لگتی تھی۔ ایما کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری جو درد کے بیچ بھی اس کے پورے وجود میں نرمی بھر گئی۔ وہ اس کے ہاتھ کی چھوٹی انگلی کو ہونٹوں میں دباتی اس پر لگے شہد کو ہونٹوں سے سک کرتی اپنی جلی زبان تک لے گئی۔ احران نے نرمی سے اپنی انگلی اس کے بلائی ہونٹ کے سرے پر لگائی، پھر اس کے چہرے کی طرف جھکے کچھ اپنی مٹھاس بھی شامل کی۔ اس کی نرم سانسوں کو راحت بخشی، شہد کا ہلکا سا ایما کے ہونٹوں پر بکھرتا ذائقہ اور احران کے لمس کی گرمی دونوں نے جیسے ایما کی جلن کو فوراً مدھم کر دیا۔ احران، تم میرے ہر درد کو بھی ایسے ہی سکون بنا دو گے نا؟ اس کی ہاتھ کی انگلی جو شہد سے صاف ہو چکی تھی اپنی مٹھی میں جکڑتی حسرت سے بولی۔ احران نے کچھ دیر ایما کو بنا آنکھیں جھپکائے دیکھا۔ اگر آپ کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو آپ کا درد کبھی سکون میں نہ بدلتا، کیونکہ درد تو وہیں رہتا ہے، بس محبوب انسان کی قربت ہمیں اس درد سے لا تعلق کر دیتی ہے، ہم تکلیف کو کچھ دیر فراموش کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کہہ دیں کہ آپ کو مجھ سے محبت ہو گئی تو میں بھی دعویٰ کر پاؤں گا کہ ہاں، میں آپ کی ہر تکلیف کو راحت بنا سکتا ہوں۔ وہ اس کے دوبارہ سے منٹ ٹی کا کپ اٹھا کر اس بار خود پلاتے بولا۔ ایما نے اس بار دھیان کے سنگ چھوٹا سا سپ لیا۔ مجھے تو محبت نہیں ہے ابھی۔ اس کے ہاتھ سے کپ تھام لیتی فوری مکر جاتے منمنائی اور آنکھیں بھی چرا گئی۔ اسے پئیں، اگر آرام نہ آئے تو بتائیں مجھے، محبت نہیں ہے ابھی، جانتا ہوں۔ وہ اسے مزید اپنی قربت سے ہلکان نہ کرتے، آرام و سکون سے منٹ ٹی پینے کی ہدایت کرتے، بس مسکرایا تو ایما نے ساری ٹی پینے کے بعد سٹمک پر ہاتھ ہلکا سا دبایا۔ درد ویسا ہی ہے؟ وہ اس کے ہاتھ کو آہستگی سے اپنے ہاتھ میں لیے بولا تو ایما نے افسردگی سے سر اس بات میں ہلایا۔ چلے، میں ڈاکٹر کو بلا لیتا ہوں جس سے آپ کی اپوائنٹمنٹ لی تھی، اسی سے پوچھتا ہوں اگر وہ آ سکیں یہاں۔ وہ اسے آرام سے لیٹاتے ہدایت کرتے بولا تو ایما نے فوری سر ہلا دیا اور دوہری ہو کر لیٹی۔ احران نے یشما کو بھی انفارم کر دیا کہ ڈاکٹر بلا رہا ہے۔ یشما بھی یہی چاہتی تھی، جس ڈاکٹر کے پاس ان دو نے آج جانا تھا احران نے اسے ہی کال کی۔ وہ ویسے تو گھر جا کر نہیں دیکھتی تھی، پر امیر احران یوسف زئی کی ریکویسٹ پر انہوں نے حامی بھر لی۔ آدھے گھنٹے تک وہ آ گئی۔ ایما کا درد تب تک تھوڑا مدھم ہوا تھا پر ختم نہ ہو سکا، تبھی احران کو اس کی زیادہ فکر تھی۔ ڈاکٹر نے ایما کا تفصیلی معائنہ کیا، اس سے کچھ پرسنل چیزیں بھی پوچھی۔ احران بھی وہیں پاس ہی کھڑا تھا۔ ڈاکٹر وہیں ایما کے پاس ہی بیٹھی تھی، پھر انہوں نے کچھ سپلیمنٹس لکھ کر دیے اور ایما کی جھک کر گال سے ہلائی۔ ویکنس سے ہے درد بچے، اپنی ڈائٹ میں فروٹس اور دودھ ایڈ کریں، اوکے؟ ایما نے ڈاکٹر کی تاکیدن کہنے پر سر ہلایا، جبکہ وہ پرسکرپشن پیپر اٹھ کر احران کے ساتھ ذرا دروازے کی طرف آ کر بڑھایا کہ کچھ سپلیمنٹس ہیں، آج سے ہی شروع کر دیں تاکہ بیبی کی گروتھ سے پہلے آپ کی چھوٹی سی مسز ہیلتھی ہو سکیں، اور ان کا ایکسٹرا خیال رکھیں، یہ ارلی پریگننسی ہے تو کیئر کی بہت ضرورت ہوگی۔ احران کا ہاتھ کے سنے وہ پیپر پکڑتے کانپا، جبکہ اس کی آنکھیں ڈاکٹر کے چہرے پر بے یقینی سے جمی تھی، جیسے وہ یقین نہ کر پایا ہو کہ یہ سچ ہو چکا ہے۔ کیا وہ پریگننٹ ہے؟ احران کی حیرت، خوشی اور جذبات دید نہیں تھے۔ ڈاکٹر نرم سا مسکرائیں۔ جی، وہ امید سے ہیں۔ مزید کنفرمیشن کے لیے آپ انہیں دوپہر کو ہاسپٹل لائیے گا میرے پاس، ہم بلڈ ٹیسٹ کر لیں گے اس کا۔ وہ یہ سنے اپنے جذبات چاہ کر بھی سنبھال نہ سکا۔ سنیں، آپ نے کہا چھوٹی سی وائف، تو کیا وہ یہ ہینڈل کر لے گی؟ اگر اس سے اس کی صحت یا جان پر 1% بھی رسک ہے تو مجھے بتائیں۔ ہم اتنی جلدی یہ امید نہیں کر رہے تھے بالکل۔ کیا وہ واقعی بہت ویک ہے؟ ڈاکٹر صاحبہ کی مسکراہٹ گہری ہوئی، کیونکہ بہت کم ہسبینڈ سے وہ ایسے نایاب فکر بھرے جملے سنتی تھی۔ چھوٹی سی مطلب وہ کیوٹ سی ہے، باقی اس کی ایج اور ویٹ بالکل ٹھیک ہے، تو فکر مت کریں۔ اگر رسک ہوا بھی تو آپ سے نہیں چھپایا جائے گا۔ مجھے لگتا ہے یہ بیسٹ ٹائم ہوتا ہے ماں بننے کے لیے، تو آپ دو لکی ہیں، اللہ اس خوشی کو مکمل نصیب کرے آپ کو۔ ڈاکٹر صاحبہ نے بھرپور تسلی دیتے احران کا دل ہلکا کرتے ہوئے اجازت طلب کی، تو احران نے آگے سے وہیں آتی جویریہ کو دیکھا، جو ڈاکٹر کو وہاں دیکھے پریشان ہو گئی تھی۔ انہیں سی آف کر دو جویریہ۔ احران کی تاکید پر جویریہ نے سر ہلایا اور وہ ڈاکٹر صاحبہ کے ساتھ روانہ ہوئی، جبکہ احران نے وہ پیپر طے کرتے اپنی جیب میں رکھا اور کمرے میں داخل ہوا تو ایما اٹھنے کی تیاری میں تھی۔ کہاں؟
وہ آ کر اس کو اپنی بازوؤں میں بھر کر حشمگی نظروں سے نہارا۔ فجر جا رہی ہے، اب میں بہتر ہوں احران۔ کیا کہا ڈاکٹر نے؟ بس ویکنس ہی تھی یا کچھ اور بھی ہوا ہے مجھے؟ وہ اس کے حصار میں سنبھل کر آنکھیں اپنی احران کی ہری آنکھوں میں ڈال کر بولی، کیونکہ اسے احران کی آنکھیں حفیف سی نم لگی۔ امید سے ہیں آپ ایما، مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کو بہت مشکل میں ڈال دیا۔ آپ کی دعا اللہ نے قبول کر لی، کیونکہ وہ آپ نے یقیناً بہت ہی شدت سے مانگی ہے۔ ہم مل کر اس فیز کو آسان کر لیں گے مائی لو۔ اگر کوئی رزق ہوا آپ کی جان کو لے کر، جو بھی ضروری ہوا میں کروں گا۔ ایما جو کل سے اب تک امید سے ہونے کی وجہ سے ڈر رہی تھی، اب جب یہ احساس حقیقت میں ملا تو شکر گزاری اور خوشی کی شدید لہر اس کے پورے وجود میں سرایت کرتی ہوئی پھیلی۔ مجھے کوئی خطرہ نہیں ہوگا، مجھے یقین ہے اللہ پر۔ ضروری صرف یہ ہے کہ تم میرے ہر درد کو راحت کیسے بناتے ہو۔ وہ اس کے گلے سے لپٹتی مدہوش کن کیفیت میں تھی۔ اس کے محمود لہجے پر احران نے اسے اپنے وجود میں بساتی گہری سانس لی۔ اس کے لیے آپ کو محبت کرنی ہوگی نا؟ احران کا لہجہ خوشی سے بھاری تھا۔ ایما ہنستی ہوئی اس کے حصار میں ہی رہتے اس کے سامنے ہوئی اور اپنی دونوں بازو ہار سی احران کی گردن کی گرد پروئی۔ ابھی بھی محبت کرنے کا کہہ رہے ہو؟ ایما کی آنکھوں میں ناشتی شوخی و خوشی کا وہ صدقہ اتارتے اس کی مسکائی آنکھوں کو باری باری چوم گیا۔ تو کیا میں اتنا صبر والا لگتا ہوں آپ کو کہ آپ کی محبت بنے بنا جی سکوں؟ وہ بھی آنکھوں کی حدود تک سرشار نظر آیا۔ تم سچ میں پاگل ہو امیر احران یوسفزئی۔ ایک لڑکی نے تم پر اپنا سب قربان کر دیا، تمہارے ساتھ دھڑکنے لگی، اس کے اندر اب تمہاری وجہ سے ایک مزید دل دھڑکنے والا ہے، ابھی بھی تمہیں پیار بننا ہے اس کا؟ وہ اپنے لبوں پر آئی مسکراہٹ دباتی اس کی سانسوں کے سنگم پر سانس بھرے بولی تو احران کی ہارٹ بیٹ مس ہوئی۔ ایسا لگ رہا تھا ایما نے اظہار محبت کر دیا ہے۔ اس سے پہلے وہ کچھ پوچھتا، جویریہ کی بے قراریوں نے اسے ان کے بیڈ روم کا دروازہ بجانے پر مجبور کر دیا، کیونکہ وہ ایما کو اس خبر پر گلے لگانے کو مچل رہی تھی۔ ایما، اس سے پہلے ایما دستک کے سبب احران سے دور ہوتی، وہ اسے اپنے سینے کھینچ گیا۔ بات پوری کریں۔ امیر صاحب کی جان لبوں پر آئی، وہ اسے ہرگز بیچ میں ہلنے تک کی اجازت نہ دے سکتا تھا۔ کئی غلام خرید لو تم، بہت سے سفید پوشوں کے غنی ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ اس کی جانب خود بڑھی، ایک نرم ملائم سا لمس احران کی تھمی سانسوں کے حوالے کرتی اس کی گرفت سے نکلی بھی دروازے کی طرف بڑھی۔ احران نے اپنے شدید تیز دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھا۔ آ جاؤ۔ ایما نے احران کو دیکھتے مسکرا کر دروازے کی جانب دیکھا تو جویریہ اندر نہ صرف جھانکی بلکہ دونوں پر ایک نظر ڈالتے آ کر زور سے ایما کے گلے لگ گئی۔ خود ایما کی ہنسی اس طرح جویریہ کے گلے لگنے پر چہرے پر بکھری۔ ایما بی بی، میں خالہ بنوں گی، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ آپ کو یہ سکھ بہت بہت مبارک ہو، اللہ آپ کو اس سکھ کو دیکھنا نصیب کرے۔ بہت بہت خوش ہوں میں آپ کے لیے۔ احران بھائی آپ کو بھی بہت مبارک ہو، میرا کل میٹھا بنانا مبارک رہا یعنی۔ احران بھی ذرا اپنی کیفیت سے باہر نکلتے دونوں کی طرف آیا۔ ہاں، اس کی ایما پر جمی نگاہیں بے خود ہی تھیں۔ ہاں بالکل جویریہ، تمہارا حلوہ تو کمال ہے۔ تھینک یو لڑکی، اللہ تمہیں بھی یہ سکھ دے، آمین۔ جویریہ نے پھر سے گلے لگایا اور وہ اپنی خوشی سنبھال نہ پا رہی تھی۔ شادی مر کسی کیفیت میں تھی۔ اپنی ایما کا خیال تمہیں بھی رکھنا ہوگا، تم رہو ان کے پاس، میں کچھ دیر تک جوائن کرتا ہوں، ان کی میڈیسن لے اور کچھ ضروری امور بھی نبھانے ہیں۔ احران نے جویریہ کو بھی اس کی ڈیوٹیز تھمائی، جبکہ اس کا آخر پر ضروری امور کے لیے ایما کو جتانا بھی گدگداہٹ برا تھا۔ ایما کے گال دہک کر انار دکھائی دے رہے تھے۔ اب بے فکر رہے احران بھائی، میں اپنی جان سے بڑھ کر ایما بی بی کا خیال رکھوں گی۔ جویریہ نے فرتے جذبات سے نم ہوتی آنکھوں سمیت جواب دیا تو احران دونوں کو ایک ساتھ چھوڑے کمرے سے نکلا۔ جناب کی خوشی بھی آؤٹ آف کنٹرول ہی تھی۔ سب سے پہلے اس نے یہ نیوز یشما کو ہی دی، جو پہلے ہی اس نیوز کا ہی ویٹ کر رہی تھی۔ جبکہ پھر وہ نکل گیا۔ ایما نے بھی فجر پڑھ لی تھی اور جویریہ اس کے ساتھ ہی تھی۔ جب احران نے جاسم کو بتایا تب وہ افریدی حویلی واپس آ گیا تھا۔ تم سچ کہہ رہے ہو امیر، اللہ نے اسے مکمل کیا تمہاری بدولت، خوش رہو دونوں۔ وہ ٹھیک ہے، ایموشنل تو نہیں ہو رہی، اسے اکیلا مت چھوڑنا، وہ بہت لاڈوں سے پلی ہے۔ اس سفر میں اس کے شوہر نہیں دوست بن کر رہنا، تاکہ وہ اپنا چھوٹے سے چھوٹا درد تم سے کہہ سکے۔ وہ ذرا جم نکل گیا تھا، تبھی جاسم کو واپسی میں 8 بج گئے تھے۔ اس کا ولی سے بھی رابطہ تھا، وہ لوگ 10 بجے تک کورٹ کے لیے نکلنے والے تھے۔ 9 بجے تک
वो लोग 9 बजे तक कोर्ट के लिए निकलने वाले थे, जबकि वारिस और फरसाद साहब भी इस्लामाबाद के लिए अभी ही निकले थे। जिरगा तो शाम को था, लेकिन शाजिल और रज़ई की कोर्ट हियरिंग 11 बजे स्टार्ट होने वाली थी, 10 बजे स्टार्ट होने वाली थी। मैं ऐसा ही करूँगा। वो नहीं, उल्टा मैं इमोशनल हो रहा हूँ। मैं उसका बहुत ख्याल रखूँगा। तुमने अपनी कीमती दौलत मुझे सौंपी थी। मैं तुम्हारा मान हमेशा कायम रखूँगा। मिलने आना उससे, यशमा को भी ले आना, वो अच्छा महसूस करेगी। इस वक्त तेहरान ड्राइविंग कर रहा था, लेकिन जासिम उसके लहजे की खुशी बहुत वाज़ेह महसूस कर सकता था। हाँ बिल्कुल, हम 12-1 तक आते हैं। आज हरमन और वली भी आएंगे अगर शाजिल और रज़ई का फैसला हो गया तो। तुम्हें पता है कितना मसरूफ दिन है आज, लेकिन एमा सबसे पहले होगी। बताओ क्या गिफ्ट चाहिए तुम्हें अपने साले से? वो चलता हुआ हवेली के इब्तदाई हिस्से में आकर रुके, दोस्ताना अंदाज में मुखातिब हुआ, जिसने अमीर एहरान को भी मुस्कुराहट बख्शी। तुम भी मुझे ये न्यूज़ सुना देना, सिंपल। शरारत इस वक्त एहरान की रग रग में घुली थी। जासिम के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हुई, क्योंकि इसने हल्की हल्की सर्दी की धूप में हवेली से बाहर निकलती यशमा को जो देख लिया था। वो ब्लैक कलर के जोड़े में भूरी वूल की शॉल अपनी तरफ लपेटे, बालों का मिस्सी बन बनाए, शायद धूप लेने ही निकली थी। पर इसने भी जासिम को खड़ा देखकर जी जान पर सुकून कर लिया था। मैंने फरमाइश करने को कहा था मिस्टर साले, चवल मारने को नहीं। तुम्हें मेरी एमा से बला का प्यार था और तुम एमा को खुद से प्यार करने पर काहिल कर चुके हो इसी वजह से। मगर इससे पहले जासिम बात मुकम्मल करता, हैरान ने उसकी बात काटी। तो मेरी लाडली भी तो तुम्हारी दीवानी है। देख लो, ये तो तुम्हें ऑफर करने से पहले सोचना चाहिए था कि अमीर कुछ भी मांग सकता है। अब मैंने मांग लिया। एहरान ने अपने मौकिफ पर पहाड़ की तरह डटते बताया कि वो तो बदलने वाला नहीं, जबकि उसकी यशमा को देखती निगाहों में वारफ्तगी उतरी हुई थी। तुम बहुत खराब हो गए हो अमीर। चलो बंद करो कॉल, तुम्हारी लाडली यहीं आ रही है। जासिम ने इसे सरगोशी में कहा तो हैरान ने हंसते हुए कॉल कट की। जासिम ने फोन कान से हटाया और भरपूर तवज्जो अपने पास आ रुकती यशमा पर मरकूज की। वो पेरेंट्स बनने वाले हैं, मैं बहुत खुश हूँ। यशमा के चेहरे पर फैली खुशी को बगौर देखते जैसे जासिम कहीं गुम सा था। वो सच में ब्लश कर रही थी। अल्लाह का शुक्र है, कुछ सख्त दुखों से पहले एमा को ये खुशी मिल गई। मैं भी बहुत खुश हूँ। वो भी पुरसोज अंदाज में खुशी से भरा बोला तो यशमा ने अपने हाथ बढ़ाते जासिम के दोनों हाथों को थाम लिया। नाश्ते में क्या खाएंगे? वैसे तो कुक बहुत अच्छा नाश्ता तैयार कर चुका है, पर आपको अगर कुछ स्पेशल खाना है तो मैं बना कर दे सकती हूँ। वो ऐसे पूछकर जनाब को बहका रही थी और वो बहकने को तैयार बैठा था, लेकिन अभी वो यशमा की नरमी, उसकी खुशी, उसका मुलायम लहजा एंजॉय कर रहा था। मुझे कुछ खास नहीं खाना, हाँ नाश्ते के बाद कुछ मीठा हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। वो उसकी सादा सी फरमाइश पर बेफिक्र मुस्कुराती उसका एक हाथ छोड़े दूसरा हाथ जकड़े हवेली की तरफ इसे लिए ही बढ़ने लगी, जब जासिम ने उसका हाथ खींचकर अपने सीने की ओर खींचा। यशमा इस अचानक इफ्तार पर बौखला कर जासिम के सीने लगी। उसकी नीली आंखें घबराहट से हट गई। हाँ या ना नहीं की तुमने? वो उसके चेहरे की नकूश पर इस्तेहकाक निगाहों से छूता बोला तो उसकी बात ना समझी से सुने देखने लगी। हाँ, मैं नाश्ते के बाद कुछ मीठा बनाती हूँ ना। वैसे भी मेरे लाला की खुशी मुझे भी सेलिब्रेट करनी है। वो अभी भी ना समझी कि वो क्या चाहता था, तभी यशमा को खुद से आज़ाद कर गया। हाँ, इसी मीठे की तो तमन्ना की थी मैंने, बिल्कुल ठीक समझी तुम। वो उसके पास से न रूट कर गुजरता हुआ हवेली की तरफ लपका तो यशमा कुछ देर उसकी पुश्त, जो पल पल इससे दूर जा रही थी, देखती रही। फिर चेहरे पर उतरते कई तरह के रंग छुपाती खुद भी जासिम के पीछे ही चल पड़ी। वो सारा वक्त यही शौक करती रही कि उसे जासिम की बात बिल्कुल समझ नहीं आई। शाजिल के जिस्मानी रिमांड के 14 दिन गुजर चुके थे। अडयाला जेल के कैदी नंबर 0721 शाजिल और रज़िया दूसरी बार अदालत के कटहरे में लाया जा रहा था। इसके चेहरे पर पहले जैसा गरूर दर्ज नहीं था। आज उसकी आंखों की गिर्द स्याह हल्के पहले से बहुत गहरे और हाथों में हथकड़ियां जान से भारी लग रही थी। अदालत के बाहर मीडिया और लोगों का शोर भी सुनाई दे रहा था। वली हरमल एक दूसरे की आंखों में देखे पुरुमीद थे कि आज हर सूरत फैसला होगा। उबैद रिजवान की आंखें भी आज इंसाफ के लिए पुरज़्म थी। फरसाद और वारिस साहब भी पहुंच चुके थे।
اپنی اپنی تکلیف پیچھے چھوڑے وہ ہر قسم کا فیصلہ سننے کے لیے ذہنی اور قلبی طور پر تیار ہو کر آئے تھے۔ ہیرنگ کا باقاعدہ آغاز 9:45 پر ہو چکا تھا۔ کیس نمبر 241/2025 ریاست بنام شاذل اورکزئی۔ پچھلی سماعت پر عدالت نے شواہد کے فورینزک تجربے، تجزیے، میڈیکل رپورٹس اور گواہوں کے بیانات کا حکم دیا تھا۔ پراسیکیوشن اپنی رپورٹ پیش کرے۔ جج کی آواز کمرہ عدالت میں گونجی۔ جناب والا فورینزک رپورٹ کے مطابق وہ ویڈیو جس میں صدف نے سچائی بیان کی بالکل جعلی نہیں بلکہ سچی اور اصلی ہے۔ ہرمن اور عبید رضوان کا ٹی این اے بھی میچ ہو چکا ہے۔ شاذل اورکزئی مجرم ہے جو پنچایت میں صدف کو ناپاک قرار دیے اس کی سزا دلوانے میں گناہگار ہے، اور ہسپتال کی میڈیکل رپورٹ بھی موجود ہے جو عبید رضوان کے جسم پر فائرنگ اور قید کے زخموں کی تصدیق کرتی ہے۔ اس کے علاوہ پنچایت کے 2 رکن اب عدالت کی گواہ بن چکے ہیں جنہوں نے بیان دیا کہ فیصلہ شاذل کی ہدایت پر سنایا گیا تھا۔ پروسیکیوٹر نے فائل کھول کر پڑھنا شروع کی تو کمرہ عدالت میں خاموشی چھا چکی تھی۔ جناب والا میرا موکل تسلیم کرتا ہے اپنے گناہ، مگر وہ عورت اس کی محبت تھی اور عبید رضوان نے ان کی بیوی کو ورگلایا تھا۔ پہلے ہی رات اس عورت نے اپنے شوہر کے سامنے غیر مرد کا ذکر کیا تھا، بس وہ جذبات کے ہاتھوں گمراہ ہو گئے۔ دفاعی وکیل نے بھی جسے شاذل اورکزئی کی طرفداری میں کرتے کچھ بولنا چاہا، پر جج سمیت سب کے چہروں پر واضح سختی چھا گئی۔ کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ عزت کے نام پر ایک عورت کو سنساری کی سزا دلوائی جا سکتی ہے، وہ بھی ایسی عورت جس نے شرعی اور قانونی طور پر کوئی گناہ نہ کیا ہو؟ شاذل نے صدف کو طلاق دے دی تھی تو پھر اس عورت کا حق تھا وہ جس مرضی سے نکاح کرتی، جس مرضی کو اپنی زندگی کا ہم سفر چنتی، مگر شاذل نے نہ صرف اسے قید کیا، اس کی جائز اولاد کو اپنی ناجائز اولاد کہہ کر 9 ماہ ذہنی اذیت میں رکھنے کے بعد پھر سنگسار کروایا۔ خود مجرم اور شر پسند ہونے کے باوجود معصوم بنا رہا، پھر عبید رضوان کو بھی ساری عمر قید و تشدد میں رکھا۔ اس قسم کے آدمی کے دفاع میں بولنے کی تک ہی نہیں بنتی کیونکہ اس کے گناہ ناقابل معافی ہیں۔ جج کا سخت لہجہ ہر کسی کی آنکھیں انگارہ کر گیا۔ وکیل کو بھی چپ لگی، جبکہ شاذل نے بھی ندامت سے آنکھیں جھکا لیں۔ وارث اور فرساد صاحب نے تکلیف کے سنگ شاذل کو دیکھا جس کی عبرت وہ دو اس کے چہرے پر درج دیکھ سکتے تھے۔ عدالت میں ہوتی چہم گوئیاں بلند ہوئیں تو جج نے اپنا ہتھوڑا ٹیبل کی سطح پر مارا۔ سب خاموش ہو گئے تھے کیونکہ فیصلے کا وقت تھا۔ عدالت نے تمام شواہد، گواہوں کے بیانات، میڈیکل رپورٹس اور ملزم کے طرز عمل کو مد نظر رکھتے ہوئے درج ذیل نکات پر فیصلہ سنایا ہے۔ جج صاحب نے اپنی فائل بند کی اور فیصلہ سنانا شروع کیا۔ شاذل اورکزئی کی آنکھوں کی روشنی جیسے ختم ہونے کو تھی۔ عدالت یہ ثابت پاتی ہے کہ صدف نامی عورت کو ملزم شاذل اورکزئی نے طلاق دینے کے باوجود زبردستی اپنے ساتھ رکھا تھا، یعنی دفعہ 342 کے تحت 3 سال قید با مشقت کی سزا ہوتی ہے۔ عدالت یہ بھی ثابت پاتی ہے کہ ملزم نے مذہب اور نکاح کے نام پر دھوکہ دہی کی ہے جس کے مطابق دفعہ 420 کے تحت 5 سال قید کی سزا لاگو ہوتی ہے۔ شاذل اورکزئی کا سارا غرور پاش پاش ہو چکا تھا۔ اس کی عبرت نے فی الحال ہر دل میں درد کی ٹیس جگا دی تھی۔ ولی نے ہرمل کا کانپتا ہاتھ مضبوطی سے تھاما۔ عدالت یہ بھی تسلیم کرتی ہے کہ عبید رضوان کو قید میں رکھ کر جسمانی تشدد و فائرنگ کی گئی، یعنی دفعہ 324 کے تحت مزید 10 سال قید کی سزا دی جاتی ہے، اور عدالت کے سامنے سب سے سنگین جرم یہ ہے کہ ملزم نے ایک معصوم عورت کو زنا اور نکاح پر نکاح کے جھوٹے الزام میں پنچایت کے ذریعے سنساری کروانے کی سازش کی اور کامیاب بھی ہوا۔ دفعہ 302 اور 109 کے تحت بقیہ عمر قید با مشقت کی سزا کے ساتھ تمام جائیداد کی ضبطگی بھی، یعنی ملزم شاذل اورکزئی کو تاعمر قید با مشقت کی سزا سنائی جاتی ہے۔ مجرم کو عمر بھر کے لیے شہری اور سیاسی حقوق سے محروم قرار دیا جاتا ہے۔ نہ ہی کبھی یہ رہا ہوگا، نہ کبھی ضمانت کروانے کی کوشش کر سکتا ہے۔ نہ جانے کتنے دل سکڑ کر پھیلے تھے اور کئی پھیل کر سکڑ گئے تھے، کئی آنکھیں اشکبار اور کئی درد سے پھٹ سی گئی تھیں، کئی سینے اجڑے تھے تو کئی سکون سے بھر گئے۔ ہرمل اور عبید رضوان کے ساتھ اس عدالتی فیصلے نے تو صدف کو بھی انصاف دلا دیا تھا، اور نہ صرف دلایا تھا بلکہ وہ معصوم ثابت بھی ہو گئی تھی۔
اپنی ماما کی بے قصور ہونے کا ثابت ہونا ہرمل کو نئی زندگی بخش گیا تھا، اور شازیل کو ہوتی سزا ثابت کر چکی تھی کہ جرم کبھی نہیں چھپتا۔ جی جناب، تو کیسی لگی آج کی سیٹرڈے اسپیشل ایپیسوڈ؟ لمبی دی ہے، میں نے کافی حد تک دی ہے کیونکہ میں نے آج ہی لکھنی سٹارٹ کی تھی، کل میں ابو کی طرف تھی تو کل تو میں نے کچھ بھی نہیں لکھا تھا، تو اس وجہ سے آج ہی لکھی تھی، اس حساب سے میں نے کافی زیادہ لانگ دی ہے۔ تو ملتے ہیں منڈے کو، دھماکے ہونے والے ہیں، اگلے 2 ہفتے بس آخری ہوں گے، ناول جو ہے وہ اب اختتام کی طرف جائے گا، لیکن بہت ہی مزے کے ساتھ اختتام پہ جائے گا۔ ابھی پارٹی ختم نہیں ہوئی، ابھی تو پارٹی باقی ہے میرے دوست۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا پیارا سا تبصرہ دینا بالکل مت بھولیے گا، چینل کو سب لازمی سبسکرائب کر لیں۔ بائے بائے۔